बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्की सियासत का पारा हाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज स्वात में जलसा आम से खिताब किया। अपनी अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में आज वो स्वात में मौजूद थे और खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज़ बन चुका है और पैसों से भरी बोरियों से लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अपोजिशन को ये खौफ है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब यहाँ पर रहे तो फिर उनकी मुखालफीन हैं अपोजिशन के अरकान और उनके लीडरान, उनकी मंजिल जेल होगी। इस हाथ में उन्होंने कहा कि ये आने वाले दिन फैसला कुन होंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो अक्सर अपने जलसों में बात करते हैं कि एक ही इंग स्विंग यॉर्कर से या एक ही गेंद से तीनों विकेटें गिराएंगे। आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कबल हाफजाबाद, मेलसी, लोअर दीर में जलसों से खिताब किया। आज स्वात में मौजूद थे और साथ में उन्होंने इसी खिताब में कहा कि 27 तारीख को नहीं 27 मार्च को डी चौक में लोगों को आने की दावत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े जलसे के एहतमाम का अनाउंस किया हुआ है और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वो चाहेंगे कि जो लोग नेकी या अच्छाई के मोतरफ हैं वो उस जलसे में शिरकत करें। इसके साथ साथ जहां प्राइम मिनिस्टर साहब अवामी राब्ता मुहिम पर निकले हुए, वहीं पर मेंबरान असम्बली से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले में उन्होंने अरकान कौमी असम्बली से भी मुलाकात की। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हेक्टिक पॉलिटिकल लॉबिंग हो रही है। जो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह, उन्होंने आज MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात की। दोबारा ये उनकी मुलाकात हुई। इससे कबल आसिफ जरदारी साहब ने MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकातें की थी और यही मामला चल रहे हैं। सियासी और सहाफ़ती हलकों में टेलीविज़न इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, चाहे वो इत्तेहादी हैं, अपोजिशन रहनुमा या हुकूमती अकाबरीन, और गुफ्तगू है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। नंबर्स किसके पास हैं, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इसी तनाजुर में हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ दो मारूफ सियासी शख्सियत के गुफ्तगू इनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया DSNG शौकत यूसुफजई साहब। आप सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, फाउंडिंग मेंबर्स भी आपका शुमार होता है। आपका बहुत शुक्रिया। शौकत साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेंबर सूबाई असम्बली हैं, सिंध से आपका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है। शर्मिला साहबा आपकी भी बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। शर्मिला साहबा, शौकत साहब आपकी इजाज़त से ज़रा शर्मिला साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़। शर्मिला साहब बताइएगा, इस वक्त शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो पॉलिटिकल लॉबिंग हो रही है। पीपल्स पार्टी के आप लोगों के रहनुमा आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज स्वात में जलसे से खिताब किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज उन्होंने स्वात में कहा कि सिंध हाउस में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है और साथ में उन्होंने कहा पैसों की बोरियां लाकर लोगों का ज़मीर खरीदा जा रहा है। साथ ही में आपने सुने होंगे चौधरी परवेज इलाही साहब भी इंटरव्यूज दे रहे हैं और आज उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा निजी चैनल को कि 10 से 12 मेंबरान कौमी असम्बली अपोजिशन की तहवील में है, उनके पास हैं। बताइएगा इस पे क्या आपका रद्द अमल है शर्मिला फारूकी साहबा? जी, शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, बड़ी अफसोस की बात है कि इस वक्त इमरान नियाजी साहब इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। बेहतर और मुनासिब ये होता कि जो रेजोल्यूशन पेश कर दी गई है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, उसके ऊपर बड़े आराम से, बड़े तहम्मुल से अपने 172 मेंबरान की वो वोटिंग करवा लेते। अच्छा, लेकिन उसके बरक्स हम ये देख रहे हैं कि जलसे हो रहे हैं। एक दिन कबल जो है 10 लाख लोग जमा करने की बातें की जा रही हैं इस्लामाबाद के अंदर। ये मामला देखें बिल्कुल आईनी और कानूनी है और जमहूरी है। ऑपोजिशन का ये राइट है कि अगर वो समझते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है, मेंबरान हैं, नंबर्स हैं, तो वो रेजोल्यूशन पेश करते हैं और उसको अगर डिफीट करना है तो हुकूमत वक्त के जो इस वक्त के वजीर आजम साहब हैं वो अपने 172 मेंबरान दिखा। लेकिन मैम वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लग रहा है ना आप पे, हॉर्स ट्रेडिंग का। मैं आ रही हूँ, मैं उस पर भी आ रही हूँ। जी जी, इस वक्त मैं बात कर रही हूँ कि जो बयानबाजियां हो रही है, पहले हमने सुना कि जी मैं देख लूंगा, आपकी जरदारी मेरी बंदूक की नोक पे है। ये एक समझदार सियासी बुर्दबार शख्सियत अगर होते
تو اس قسم کی باتیں گفتگو نہ ہوتی. میں نے کہا نا یہ بالکل آئینی اور قانونی معاملہ وہ تو آپ کی وجہ، لیکن یہ بندے خریدنا تو آئینی قانونی زمرے میں نہیں آتا نا. میں اس پہ آ رہی ہوں انوار صاحب، پلیز لیٹ می کمپلیٹ، پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ می ان دی مڈل. مجھے میری بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کے پیس پہ نہیں چلوں گی، آپ نے مجھ سے سوال کیے، میں اس کا جواب دوں. جی 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 پلیز. یہ بالکل قانونی اور آئینی بات ہے. ٹھیک. اس میں کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی بات نہیں ہے. ہاں اب آ جاتے ہیں جو مختلف الزام تراشیاں ہوئی. دیکھیں وہ تو کریں گے، بندے خرید رہے ہیں، زمین خرید رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اگر آپ کے بندے بکنے والے ہیں تو بک جائیں گے، اگر آپ کے بندے زمین بیچنے والے ہیں تو پھر وہ بیچ دیں گے زمین. لیکن اس وقت جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، ایسی کوئی چیز کسی کو نہیں. یرغمال بنایا گیا ہے. سندھ ہاؤس جو ہے وہ فیڈرل کیپٹل کے اندر ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں کس کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ پرویز الہی صاحب کیوں کہہ رہے تھے وہ تو آپ نے پرویز الہی صاحب کی قطع کلامی کے لیے معذرت، وہ کہہ رہے تھے 10 سے 12 ایم این ایز جو ہیں. ماحول کے اندر نہ آپ کسی کو یرغمال بنا سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو بندوق کی نوک پہ کوئی کام کرا سکتے ہیں، نہ کسی کو خرید سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ماحول بہت ہی ایسا ماحول ہے جی جہاں پر ہر چیز بڑے واضح ہو جاتی ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. انوار صاحب اچھا ٹھیک ہے. یہ کوئی چھاگا مانگا کی سیاست یا 90 کی دہائی کی سیاست نہیں ہے. یہاں میڈیا آزاد ہے، یہاں جوڈیشری بڑی ایکٹیو ہے، یہاں پر سب ایک دوسرے یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو یہ کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی ہے. اگر حکومت کے پاس اپنے ممبران اور اتحادی موجود ہے تو ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسمبلی میں جائیں موجودہ تاریخ کے اوپر اور اس کے اوپر اپنی میجورٹی دکھا دیں. پھر شرمیلا صاحب آپ نے اہم نکات اٹھائے، میں چاہوں گا میرے ساتھ رہے. عوام کا پیسوں کا یہ میں سمجھتی ہوں اٹس irrelevant. ٹھیک ہے، ذرا میرے ساتھ رہے کہ شوکت یوسفزئی صاحب آپ نے جواب سن لیا. آج پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ سندھ ہاؤس میں تو ہو رہی ہے، لیکن شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں سندھ ہاؤس جو ہے اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری میں، ظاہر بات ہے پی ٹی وی کے بڑے قریب ہے، ریڈ زون میں ہی ہے. انہوں نے کہا پرویز الہی صاحب نے بھی، آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے 10 سے 12 جو ایم این ایز ہیں وہ سیف کسٹڈی میں ہے اپوزیشن کے، یہ انہوں نے کہا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، یہ بہت سے الزامات ہی لگ رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہیں قطعی طور پہ نہیں ہو رہی. ساتھ میں وہ کہہ رہی ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس بندے پورے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈی ڈے پہ آپ ویسے تو انہوں نے شو کرنے، لیکن اگر آپ کے ساتھ ہوں گے یہ نہیں شو کر پائیں گے تو آپ لوگ پریویل اپون کریں گے. شوکت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار. دیکھیں اپوزیشن کی بدقسمتی ہے کہ شروع دن سے وہ یہی دعوے کرتی رہی کہ جی حکومت اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. تو دیکھیں ہمارے پاس تو پی ٹی آئی کے پاس تو اکثریت نہیں تھی، شروع سے نہیں تھی نا. ہم نے تو اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی ہے، اور جب تک اتحادی ساتھ دیں گے حکومت رہے گی، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. حکومت کے پاس کس چیز کی کمی ہے آپ مجھے بتائیں. حکومت اگر چاہتی ہے کہ صرف حکومت ہی قائم رکھنا ہے عمران خان نے تو وہ تو بہت کچھ آفر کر سکتا تھا، لیکن اس کا ضمیر نہیں مانتا ہے. اور جو انہوں نے پاک سیاست کی ہے وہ سیاست اپنی صاف ستھری سیاست کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. وہ کبھی اپنے اوپر داغ نہیں رکھیں گے. یہ سیاست ان کا وتیرہ رہا ہے کہ پیسوں سے خریدے لوگوں کو. یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست ہے، یہ جو بکسوں کی سیاست ہے، یہ تو انہوں نے شروع کی تھی اپوزیشن نے، اور آج بھی وہی کر رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا آفر دیں گے؟ مطلب ایک بندہ اگر وزیر ہے، اگر اسپیکر ہے اور سب کچھ ہے، اور اس کے باوجود یہ کیا آفر دیں گے؟ ظاہر بات ہے ان کے جو آفرز ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دھجیاں اڑا دی انہوں نے جمہوریت کی. یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی اکثریت ثابت کریں. بھئی آپ تاریخ عدم اعتماد آپ لے کر آ رہے ہیں، لانگ مارچ آپ نے شروع کی، پھر جب جواب، ہم بھی تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم عدم اعتماد کامیاب کر کے فوراً الیکشن کی طرف جائیں گے. جب الیکشن کی طرف جائیں گے تو ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، ہم پہلے ہی چلے گئے عوام میں. ہم تو عوام سے نہیں گھبراتے ہیں. یہ گھبرانے والے دیکھیں نا، اگر حکومت اتنی خراب ہوتی ہے، عمران خان اتنے ان پاپولر ہوتے، تو یہ جو عوام امڑ کر آ رہی ہے دیر میں، سوات میں، ملسی میں، یہ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ تو یہ اصل میں یہ اپوزیشن کو اب جو سب سے بڑا دھچکا یہ لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد کی تاریخ تو آ جائے گی، چلو کامیاب بھی ہو جائے گی، اس کے بعد یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی فارمولہ تو نہیں ہے نا، کوئی ایجنڈا ہے. شہباز شریف صاحب نے کرنا کیا ہے آپس میں تو پہلے آپ نے کہا فارمولہ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک نکتہ رکھتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے بھی آج ایک بات کی، انہوں نے سجیشن دی ہے کہ قومی حکومت تشکیل ہونی چاہیے آپ لوگوں کو کے علاوہ، یعنی پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، ایم کیو ایم پاکستان، پی ایم ایل کیو، نون لیگ،
तमाम जमातों की कौमी हुकूमत हो जो कि 5 साल काम करे अरक्रेजी के साथ और मुल्क को इस भंवर से निकाले, तो ये एक उनके पास फार्मूला तो दिया ना शहबाज साहब ने, यूसुफजई साहब। अच्छा, मज़े की बात यह है अनवर भाई, मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि इन्होंने कम से कम ये तो तस्लीम कर लिया कि ना पीपल्स पार्टी बड़ी जुमात रही, ना PMLN ना बड़ी जुमात रही, ना इनकी इतनी इस्तिताअत है कि ये खुद अपनी हुकूमत बना सकें, क्योंकि कोई एक सिंध तक महदूद रहा है, कोई पंजाब तक महदूद हो गया है, कोई कहाँ तक। अब सूरत हाल ये रही है कि सारे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे PTI के ख़िलाफ़, और पहले से अनाउंस कर रहे हैं कि हम आएंगे तो साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। देखिए, ये आवाम ने फैसला करना है, ठीक, ये किसी की ख्वाहिशात पे नहीं होती है, ना शहबाज शरीफ की ख्वाहिशात पे या उनके फार्मूलों पे होती है, ये तो इनकी ख्वाहिशात है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, इमरान खान कहता है ना कि सारे मिल गए तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, एक ही इन स्विंग यार करके ना बस इनको फारिग कर देंगे इंशाल्लाह। और ये मैं आपको हकीकत से कह रहा हूँ कि लोग जो है ना, जिस तरह ये अदम एतमाद की तहरीक की बात हो रही थी, उस दिन से लेके आज तक आप देखें मुसलसल इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। ये चाहे कुछ भी कहें, अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ ना कि सारे मिलकर अदम एतमाद कामयाब भी कर लें, लेकिन हुकूमत कैसे चलेगी? ये और फिर उसके बाद आवाम में जाना है, जी, ये शर्मिला आवाम को साहब क्या से सामना पूछते हैं। करेंगे? ये शौकत साहब शर्मिला साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। शर्मिला साहब, आपकी क्या राय है? ये कौमी हुकूमत की शहबाज शरीफ साहब ने आज बात की है, ये मामला आइन नहीं है? शर्मिला साहब, आइन में तो गुंजाइश ही नहीं है कौमी हुकूमत की, उसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया। उन्होंने कहा ज़ाहिर बात है आप उनके आजकल कोलिशन पार्टनर्स बने हुए हैं क्योंकि एक ही सफ पे खड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई गुंजाइश है हमारे आइन में? देखिए, अभी तो ये सारी गुफ्तगू है, लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन एक चीज तो तय है ना जी, कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो इमरान खान साहब तो घर जाएंगे। उसके बाद जाहिरी बात है कि इन हाउस से कौन दूसरा इलेक्ट होता है। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि इन हाउस से आप किसी और जमात के किसी बंदे को इलेक्ट करें जी, और फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएं, जिसे अगेन आप नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं कि उसमें पीपल्स पार्टी के लोग हों, उसमें जो भी इत्तेहादी है, NPM हो सकता है, उसके अंदर PMLQ हो सकता है, तो ये नेशनल गवर्नमेंट ही बन गई ना, तमाम जमातों की एक मखलूत हुकूमत बन गई। फिर वो अपने 1.5 साल 2 साल जो भी है वो पूरे करे या ना करे, या इलेक्शन कॉल कराए, या जो भी हो, जो भी तरीकेकार हो। अभी तो जो एक जो मेजर मरहला अभी हमारे सामने है वो यही है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको कामयाब बनाना है। मगर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो एक माहौल नजर आ रहा है इस वक्त की मौजूदा हुकूमत की जानिब से, वो बड़ा गैर मुनासिब सा है। जल्द से जुलूस, बयानबाजियाँ, एक दूसरे पे ताने कसना, धमकियाँ देना, दिस इज अनफॉर्चुनेट। जिस तरह मैंने पहले कहा, एंड आई विल रिपीट अगेन, कि ये एक आईनी और जमहूरी अमल है जी, इसको बड़ी डिग्निटी के साथ इनको डील करना चाहिए। हाउस में जाएं, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट करें, इज एज सिंपल एज दैट। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शर्मिला साहब, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमल है और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं मॉरली स्पीकिंग ये जो बात की जा रही है कि PTI के अरकान को शामिल करके इत्तेहादियों के बगैर भी, मैंने आसिफ जरदारी साहब का भी बयान सुना, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इंटरव्यूज दिए, उन्होंने कहा अगर इत्तेहादी आते हैं तो बहुत अच्छी बात, उनके बगैर भी आपका नंबर्स पूरे हैं। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आपके नंबर तो 162 बनते हैं तमाम अपोजिशन को डाल के, इसमें PMLN, पीपल्स पार्टी, MMA, BNP, ANP, 2 आज़ाद, तो ये 10 जो मेंबरान है ये आप लोग फिर तोड़ेंगे PTI की अगर एलाइस को? उनके 17 हैं एलाइस के, PMLQ, MQM पाकिस्तान और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और आईनी तो है, लेकिन ये दूसरी जमात के बंदे तोड़ के साथ शामिल कर रहे हैं, ये तो इमोरल नहीं है बहुत ज्यादा शर्मिला साहब? बंदे तोड़ने की बात नहीं है। MQM के 7 मेंबरान, PMLQ के 5 हैं, BAP के 5 हैं, GDA के 3 हैं, AML के 1 है, JWP के 1 है, इंडिपेंडेंट 2 हैं। मुझे आप एक बात बताइए, ये अभी भी तो इमरान खान की हुकूमत के साथ मिले हुए हैं। नहीं, अगर ये कल मैं कह रहा हूँ बिलावल साहब ने कहा अगर एलाइज नहीं भी आते तो फिर भी आपके नंबर पूरे हैं। एक सेकंड, अगर ये कल फैसला करते हैं कि हमें हुकूमत के साथ नहीं जाना, अपोजिशन के साथ जाना है, तो हु कैन स्टॉप देम? Nobody can stop them। मेरा सवाल ये था जो PTI के MNAs की बात हो रही है 10 से 12 की, मैं उनके हवाले से सवाल कर रहा हूँ। अगर इमरान खान की अपनी जमात के लोग, PTI के लोग, जो आपको जिसकी खलिश हो रही है कि अगर वो अपोजिशन के साथ मिल जाते हैं और वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट करते हैं, तो ये उनका ज़मीर है जी, ये उनसे पूछें, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? यू शुड बी आस्किंग देम। अच्छा, मतलब आप लोग इसमें कोई रोल नहीं उनको अपनी तरफ माइल करने में, या वो वैसी ज़मीर की आवाज़ पे आप लोगों के साथ मिल गए हैं?
دیکھیے جی اس وقت اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں نا تو آج نہیں تو کل آپ نے جنرل الیکشن کے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں نا ٹھیک. ان کو معلوم ہے کہ ہم نے دوبارہ عوام سے پاس جانا ہے. یہ آپ کا بات ہے کہ ان کو پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. بے روزگاری, غربت, مہنگائی, ہر جگہ آپ دیکھیں, اپنے ادارے کے اندر دیکھیں, میڈیا کے اندر دیکھیں, ہر جگہ آپ دیکھیں, ہر جگہ پر ایسی افراتفری ہے, اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اتنی غربت, بے روزگاری ہے, کہیں پر معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا, نہ کوئی فورن پالیسی ہے, نہ کوئی انٹرنل پالیسی ہے. اس وجہ سے لوگ جو ہیں, حال نہیں ہے اس ملک کا فقط. ٹھیک ہے, اس وجہ سے شوکت صاحب ویسے یہ نکتہ اہم ہے کہ آپ کو اپنے ہاؤس کو خود ان آرڈر کرنا ہے نا. انہوں نے کہا اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز سے اور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ بن رہی ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں ہیں, 1.5 سال آپ کا رہتا ہے ٹینیور, کیوں کر لوگ ان کو کیا ایسا انسینٹیو مل رہا ہے اپوزیشن میں کہ وہ جا رہے ہیں. شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہے جو گورنمنٹ کی گورننس ہے اس کی وجہ سے لوگ جو انہوں نے لوگوں کو فیس کر رہے ہیں, اپنے حلقے کی عوام کو. آپ نے بھی اپنے حلقے کی عوام کو فیس کرنا ہے, آپ فیس کر پاتے ہیں, تو اس لیے جو ہے آپ کو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا چاہیے. اور کیا الائز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں؟ چودھری پرویز الہی صاحب تو ہاٹ اینڈ کولڈ بلو کر رہے ہیں, ایک بیان آتا ہے پھر دوسرا بیان آتا ہے, پھر ایک نیا انٹرویو آ جاتا ہے. یوسف زئی صاحب دیکھیں, میرے خیال سے پہلی بات تو یہ کہ عوام کے پاس جانا کوئی نامناسب بات نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے بنتی عوام سے ہے اور عوام کے ذریعے سے یہ اقتدار میں آتی ہیں. تو اگر عوام عمران خان کو پسند کرتی ہے تو بے شک یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بھی ہو جاتی ہے نا تو اچھا ہو جائے گا. یہ تو پولیٹیکل بوسٹ ملے گا پی ٹی آئی کو. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ 2023 کے الیکشن یا اس سے پہلے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں کسی سہارے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو پاپولیرٹی عمران خان کی پہلے سے تھی اس میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لوگ جب آپ گلیوں میں بات کر رہے ہیں, اسٹریٹ میں بات کریں, تو مہنگائی کی جو بات تھی وہ تو پیچھے چلی گئی. تو یہ جو اپوزیشن مہنگائی کر رہی تھی اور مہنگائی سے اچانک عدم اعتماد پہ آ گئی, تو یہ جو ہے نا لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مہنگائی کہاں چلی گئی. اور اس کو تو انہوں نے پیچھے دھکیل لیا. عوام کا ایشو تو اب رہے نہیں ہے, اب تو یہ پرسنل ایشو رہ گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ قومی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب, تحریک وہ چلا رہا ہے. تو دیکھیں نا یہ جمہوریت ہے, یہ ڈیموکریسی ہے. یہ تو چلا رہے, میں جو پوچھ بندہ رہا ہوں آپ ممبر کے ہی ایم نہیں ہے این اس ایز کے کیوں حوالے کر آپ آپ نے لوگ کیا, اس کو آگے کیا ہے کہ جی آپ میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ کا ہاؤس ان آرڈر ہے, آپ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور الائز؟ دیکھیں ابھی تک تو اتحادی بھی انٹیک ہیں, بالکل اتحادی انٹیک. کون سا اتحادی کیا ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختونخوا حکومت سے علیحدگی کا اعلان نہیں کیا. شوکت صاحب بلاول آفریدی صاحب جو ہیں وہ باپ پارٹی کے ایم پی ہے کے پی اسمبلی میں. باپ پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں انوار بھائی, باپ پارٹی کے جہاں تک تعلق ہے, قومی اسمبلی میں ان کا اتحاد رہا ہے. ٹھیک, صوبے میں ان کا ہمارے ساتھ کوئی اتحاد نہیں رہا ہے, نہ آج تک کسی پارلیمانی پارٹی میں ہمارے ساتھ یہ شریک ہوئے ہیں. اچھا, دیکھیں اگر ہمارے اتحادی ہوتے تو پھر تو پارلیمانی پارٹی ایک ہی ہوتی ہے نا. ٹھیک, آج تک مجھے یاد نہیں ہے. ہاں یہ ضرور یاد ہے کہ جو کاف لیگ کا ممبر ہے صوبائی اسمبلی, وہ ہمارے پارلیمانی پارٹی میں ضرور بیٹھتا رہا ہے. اچھا, میں نے آج تک, میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر ہوں, میں نے آج تک کسی باپ پارٹی کے رکن کو اپنے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نہیں دیکھا ہے. ٹھیک, تو اتحادی تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو آپ ساتھ چلتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی جب مرضی آئی ہے تو انہوں نے کہا ہم اتحادی ہیں, اور جب وہ مرضی نہیں ہوتی تھی اسمبلی میں تو وہ ہمارے خلاف ووٹ دے دیتے ہیں. تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے, مرضی پہ تو کسی کا وہ نہیں ہے. جب چاہے وہ ہمارا ساتھ دے دیتے جب. لیکن چونکہ صوبائی اسمبلی میں ہماری اکثریت ہے, 2/3 اکثریت ہے, ہمیں یہاں پہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی. وہاں بالکل اتحاد رہا ہے ان کا, اور آج بھی وہ اتحادی ہیں. وہاں سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. ٹھیک, یہاں اگر ہوا ہے تو یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جو بلاول افریدی جو ہیں وہ جذباتی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ جی ان کو صوبے میں بھی ایڈجسٹ کرنا ہے تو وہ تو فیصلہ وزیراعظم صاحب نے کرنا ہے. لیکن ابھی تک ہمیں وہاں سے کوئی انٹیمیشن نہیں آئی تھی کہ یہ ہمارے اتحادی ہیں اور ان کو صوبے میں بھی رکھیں. لیکن دیکھیں یہ اب آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے نا یہ ضرور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے, کیا اس سے مسائل حل ہوں گے یا مسائل بڑھیں گے. تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے تو غصہ بڑھے گا لوگوں کا. یہ جو عمران خان کے پیچھے لوگ اب آ رہے ہیں نا, یہ اتنی بڑی تعداد میں جلسے ہو رہے ہیں ان کے, تو یہ اپوزیشن کر کے دکھائے نا, سارے مل کے کر کے دکھائیں. چلو 1-2-3 جلسے کر دیں اس طرح,
انہوں نے تو جلسیاں کی تھی نا پشاور میں جو فیل ہو گئی، پھر انہوں نے جلسے چھوڑ دیے. شرمیلا صاحبہ، دیکھیں یہ شوکت اصل صاحب کہہ رہے میں ہیں عوامی طاقت جس جی کے پاس ہوتی ہے نا، آپ لوگ بھی عوامی طاقت کا گھبراتا نہیں ہے جی، آپ لوگ نہ بھی اس کو عوامی یہ طاقت پرواہ کا ہوتی ہے. مظاہرہ کریں. آج کل الیکشن کرائیں آپ، پتہ چل جائے گا. شرمیلا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بھی عوامی طاقت کا، آپ نے لانگ مارچ تو کیا ہے، مجھے علم ہے آپ لوگ آئے کراچی سے آئے، اسلام آباد تک آئے، دیکھیے اور اب پہلی اعلان ہوا ہے بات کہ تو شاید یہ ہے جو 24 یا 25 کی لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم کی، اس میں بھی پی پی ایف پارٹی شامل ہو رہی ہے. آپ لوگ بھی مظاہرہ کریں گے عوامی طاقت کا دوبارہ سے؟ دیکھیے ان کی خواہشوں کے اوپر تو نہ یہ ملک چلنے والا ہے، نہ یہ اپوزیشن چلنے والی ہے. جی پیپلز پارٹی اپنی عوامی مارچ کر چکی ہے اور اس میں عوام کا ایک جمع غفیر شامل تھا. اچھا اور اب جو ایک آئینی اور جمہوری اور قانونی طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ ہے تحریک عدم اعتماد کا. میری تو ان کو بھی یہ مشورہ ہوگا کہ آپ یہ جلسے ولسے چھوڑیں، آپ اپنا سارا کا سارا جو زور ہے اور جو انرجی ہے وہ لگائیں اپنے ممبران اکٹھے کرنے میں جہاں پر آپ کو ضرورت ہے. یہ جلسے جلوس کرنے سے آپ کے نمبر اسمبلی میں پورے نہیں ہونے والے. تو یہ مجھے آپ نے کہا جلسوں سے نمبر پورے نہیں ہونے والے، لیکن آج تو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں وہ 27 مارچ کے ڈی چوک میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اس میں آئیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تاکہ اچھے اور برے کا فرق پتہ چلے، اور وہ تو لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب تو اس بات پر ان کا اصرار ہے کہ وہ ایک بہت بڑا پاور شو کریں گے 27 مارچ کو بروز اتوار اسلام آباد میں. دیکھیں میں آپ سے یہی تو بار بار عرض کر رہی ہوں کہ یہ 27 مارچ کو یا 26 مارچ کو جلسے جلوس کرنے سے یا تقریر کرنے سے ان کا معاملہ 28 تاریخ کو حل نہیں ہونے والا. آپ جلسہ کر لیں اپنا، الوداعی جلسہ آپ نے کرنا ہے، لیکن 28 کو کیا کریں گے؟ 28 کو کیا ہوگا؟ اگر یہ عدم اعتماد جو ہے یہ پاس ہو جاتی پھر گھر تو آپ کو جانا پڑے گا. ظاہر بات ہے، وہ تو obvious سی بات ہے. پھر اپنی تو انرجی ویسٹ نہ کریں چیزوں کے اوپر. ایک تو پہلے ہی انہوں نے 3-3.5 سال جو ہیں وہ گوا دیے ہیں. اگر یہ ساری انرجی لگاتے اس کام کے اوپر کہ عوام کو ریلیف ملے، مہنگائی میں کمی ہو، غربت میں کمی ہو، بے روزگاری میں کمی ہو، تو آج یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا ان کو. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سارے ادھر ادھر کے کاموں پہ اپنا ٹائم اور پیسہ اور اپنی ایک جسے کہتے ہیں نا انکمپٹنس لگا دی. کمپٹنس تو میں کہہ نہیں سکتی، تو کمپٹنٹ تو ہے ہی نہیں انفارچونیٹلی. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. آپ اگر فوکس کریں کہ آپ نے آئینی طور کے اوپر کس طریقے سے اپنے نمبر پورے کر کے اپنے اتحادیوں کو سنبھال چلیں اور کچھ نہ کریں، اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ممبران کو سنبھال. یہ تو شوکت صاحب لاسٹ پہ آپ جواب دیجئے گا. شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ لوگ اپنی انرجیز جو ہیں اس کو فوکس کریں. دیکھیں میں جی 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 پلیز. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں تو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یہ 25 کو یہ کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اگر ان کے پاس اکثریت ہے تو آ جائے، اسمبلی میں آ جائے نا. جی یہ کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں کہ اتنی ساری جماعتیں مل کر 25 کو جو ہے نا وہ اب مظاہرہ کریں گی؟ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں 25 کو ساری پارٹیاں مل کر مظاہرہ کریں، اسلام آباد میں جلسہ کریں، ہم اکیلا کریں گے. تو یہ بھی تو ایک سیاسی قوت تو ہے نا. تو یہ اس سے آپ انکار تو نہیں کر سکتے ہیں کہ عوام دیکھیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر صرف اقتدار میں رہنا ہوتا ہے عمران خان کو نا تو یہ اتنا مسئلہ ہی نہ ہوتا. 2 دن میں سارے اکٹھے ہو جاتے، سارے سب کو منا لیتا، کوئی ایشو تو نہیں تھا نا. دیکھیں کوئی بھی ناجائز مطالبہ ماننے کے لیے عمران خان تیار نہیں ہے. اچھا ناجائز مطالبہ نہیں چاہے مانا وہ جائے گا. اپنا ممبر ہو، چاہے وہ اتحادی ہو، کوئی بھی ہو. کوئی بھی، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا. وہ ایک اصولی سیاست اور اسی اصولی سیاست پہ وہ آج بھی قائم ہے. وہ جس مقصد کے لیے سیاست میں نکلا تھا کرپشن کے خلاف، آج بھی ان کے زبان سے وہی الفاظ نکل رہے ہیں. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اکثریت نہیں تھی، بہت سارے فیصلے جو عمران خان نے کرنے تھے وہ نہیں ہو سکے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کرونا جیسی صورتحال گزری پوری دنیا کے اندر، اور آج یہ بھی چھوڑیں، آج جو اسلاموفوبیا کے خلاف جو وہ ہوا ہے، قرارداد ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی کتنی بڑی یہ جو خارجہ امور کی پالیسی میں کتنا بڑا ایک وہ ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ان کو نظر نہیں آ رہی. خارجہ پالیسی صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ امریکہ کہے کہ ڈو مور، اس نے کہا آپ کہے اچھا جی ٹھیک ہے. خارجہ پالیسی میں یہ بھی ہوتا ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو کی کتنی تعریف کی ہے عمران خان نے. وہ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ وہ امریکہ کے خلاف بھی کھڑا ہوا، اپنے ملک کے لیے کھڑا رہا نا. تو وہ بھٹو کہاں چلا گیا ہے؟ کہاں ان کے اندر اتنی وہ لیڈرشپ جو بھٹو کے لیڈرشپ کے برابر آ جائے؟
یہی تو میں کہہ رہا ہوں, وہ چیز عمران خان کے اندر نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں وہ کھڑا ہے, اتنے مشکلات ہیں اس ملک میں, اس کے باوجود اپنے ملک کے ضمیر, اپنے ملک اس کے مطابق جو غیرت ہوتی ہے نا, اس پہ وہ کھڑا ہے. اس موقع پہ تو ان سب کو ساتھ دینا چاہیے تھا عمران خان کمنٹ لے لیتا ہوں کہ کرونا کوئی عمران خان لے کے تو نہیں آیا, پوری دنیا میں آیا تھا. کمنٹ لے لیتا ہوں شرمیلا صاحبہ, پھر ہم نے نیکسٹ سیگمنٹ میں جانا ہے. جو یو این جنرل اسمبلی نے قرارداد پاس کی اسلامو فوبیا کے خلاف, اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں؟ اس میں پاکستان بہت بڑا محرک تھا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس حوالے سے پبلکلی بہت بات بھی کی تھی پرزور انداز میں. شرمیلا صاحبہ لاسٹ ورڈ. بات یہ ہے کہ یہ ریلیجن ایک بڑا پرسنل ایشو ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جہاں جہاں انفارچونیٹلی ہمارے مذہب کی تصدیق کی جاتی ہے, یا مذہب کے نام پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں, اس کو ہر طریقے سے کنڈیم کرنا چاہیے. اسلام ایک بہت ہی پرسکون اور ایک بہت ہی انکلوسیو ریلیجن ہے. نہیں, اب تو دن منانے کا فیصلہ ہو گیا نا 15 مارچ. بالکل منائے جی, دن منائے, منانا چاہیے. آپ اپریشیٹ کرتی ہیں پرائم منسٹر کی اس ایفرٹس کو؟ ریلیجن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دیکھیے ایک ریزولوشن پاس کر لینے سے, اس کو اپریشیٹ کرنے سے بات نہیں. وی سیلیبریٹ آور ریلیجن ایوری ڈے. ہم روز 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم روز اس ریلیجن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا مذہب ہے, اسلام ہمارا مذہب ہے. 193 ممالک نے پاس کیے نا میم. 193 ممالک میں تو مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سے ممالک تھے نا. لیکن وہ اپریشیٹ بھی کریں نا, اس ریزولوشن کے نتیجے کے اندر وہ ممالک ہماری قربانیوں کو اپریشیٹ کریں جو پاکستان میں سیولینز نے, پاک افواج نے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے جو قربانیاں دی ہیں اپنی جان کے نذرانے, اپریشیٹ کریں. ہم سے تو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا ملک ہے, ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں. اس ریزولوشن کے نتیجے میں جب اپریسیشن اگر ہمیں ملتی ہے اور ہمیں سپورٹ ملتی ہے تو پھر آپ سمجھتی ہیں وہ بیرومیٹر ہے. بارکیف آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو جاتا ہے پروگرام کے اس سیگمنٹ کا. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. شوکت یوسف سعید صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس فرام پشاور. ویئرز ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو اسلامو فوبیا سے متعلق جو ایک زبردست قسم کی اہم پیش رفت ہوئی ہے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں, متفقہ طور پہ OIC کی جانب سے پاکستان نے قرارداد پیش کی اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے متفقہ طور پہ. اس کے کیا اہداف ہیں اور اس کا کیا پس منظر ہے, یہ سب کچھ ہم جان رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ مستقل مندوب جو ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ کے, وہ موجود ہیں. کہ چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. صرف 1.5 لاکھ روپے سے بکنگ اور بہانہ قسط صرف 9,500 روپے سے. ویلکم ٹو دا نیو ہوم آف لاہور قلندرز, مرینا اسپورٹ سٹی. 04211333987. ویلکم بیک ویئرز. ہم گفتگو کریں گے, خصوصی گفتگو کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب سے, جنہوں نے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ہمارا موضوع ہے اسلامو فوبیا کے خلاف جو ایک سنگ میل طے ہوا ہے. یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی, OIC کی جانب سے یہ قرارداد پاکستان کی پیش کردہ قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی ہے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا کلیدی کردار ہے. منیر اکرم صاحب خود کل موجود تھے اور آپ خطاب بھی کر رہے تھے. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب پروگرام دستک کے لیے وقت نکالنے کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ویئرز کو بتائیے گا, یہ جو عام سنگ میل ایک مائل سٹون اچیو ہوا ہے, اس کی کیا افادیت ہے, اس کے کیا پہلو ہیں؟ میں چاہوں گا پہلے اس پہ روشنی ڈالیے گا. ہماری, آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ 9/11 کے بعد میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک
کانشیس کیمپین چلایا گیا ہے جس میں ہمیں ایک طرف سے تو مسلمانوں کو دہشت گردوں کے ساتھ جمانا، اسلام اور اسلامک ٹیررزم قسم کی جو کانسیپٹس ہیں ان کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں دوسرے ملکوں میں ان کے خلاف ایک پریجوڈس، ہیٹریڈ، ڈسکریمنیشن اور وائلنس بھی نظر آتا ہے۔ جو بالکل فائر رائٹ نازی ٹائپ پارٹیز ہیں وہ اچھل گئی ہیں، اور ہمارے خود کے خطے میں آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جس طرح سے یہ اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف جو کیمپین چلا ہے، تو اس کو ہم نے روکنے کے لیے یہ اسلاموفوبیا کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جب پہلا خطاب کیا تھا جنرل اسمبلی سے 219 میں ستمبر میں، تو انہوں نے پہلی مرتبہ یہ ہے کہ ایک لیڈر نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر جنرل اسمبلی یونائٹڈ نیشنز کو ایک ریزولوشن قرارداد اڈاپٹ کرنی چاہیے، اور اس کے تحت پھر ہم نے ایکشنز لینے ہیں کہ یہ فینومنا جو ہے اسلاموفوبیا کا جو فینومنا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے اور اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو اس وقت سے پرائم منسٹر صاحب کی جو انسٹرکشنز کے تحت ہماری کوششیں جاری رہی ہیں 2 سال سے کہ اس طرح کا ریزولوشن UN جنرل اسمبلی میں اڈاپٹ کیا جائے۔ تو اس میں بہت سارے پہلو تھے، بہت سارے چیلنجز تھے اس کے سامنے۔ ہم نے اپنے پہلے جو اسلامی دنیا ہے ان میں آپس میں ایک کنسنسس بنایا، اس کے بعد میں پھر ہم نے نیگوشیٹ ہمارے جو دوست ملک ہیں چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ پھر ہم نے بات چیت کی، اور پھر ایک جو اسلامی کانفرنس جو پچھلی ہوئی تھی نیجر میں، وہاں سے ایک قرارداد اڈاپٹ کی گئی جہاں یہاں کے جو سفیر ہیں، یہاں یونائٹڈ نیشنز میں جو اسلامی ملکوں کے جو سفیر ہیں ان کو مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ یہ ریزولوشن، یہ 15 مارچ جو دن ہے اس کو آپ ڈکلیئر کروائیے ایز ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا۔ تو یہ ہمارا مینڈیٹ تھا۔ تو اس مینڈیٹ کو پھر ہم نے پرسو کیا، اور یہاں ایک کور گروپ بنا، OIC جو ملک ہیں ہم نے کور گروپ بنایا، اس میں ایک قرارداد جو تھی اس کو تیار کیا، کنسنسس لیا اسلامی ملکوں کا، اس کے بعد نیگوشیٹ ہم نے دوسرے ملکوں سے کی، ان کی سپورٹ حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں جو سب میں زیادہ ہمیں ریزسٹنس سامنے آئی تھی وہ ہندوستان کی طرف سے اور کچھ یورپین ممالک ہیں ان کی طرف سے۔ کن بنیادوں پر ریزسٹنس آ رہی تھی منیر صاحب؟ ان کا کہنا تھا کہ جی آپ اسلام کو ایک ریلیجن ہے اس کو آپ کیوں اکیلے طریقے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب ریلیجنز کے لیے ہونا چاہیے، ڈسکریمنیشن اگینسٹ، کاؤنٹرنگ ڈسکریمنیشن اگینسٹ آل ریلیجنز ہونی چاہیے، اور یہ قرارداد must be religion neutral، یہ ہندوستان کا لفظ ہے۔ تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے میں ہم نے بتایا کہ جی دیکھیں دوسری قراردادیں ہیں اینٹی سیمیٹزم پہ ہیں، یہ ہولوکاسٹ ڈینائل پر ابھی کنسنسس سے 3 مہینے پہلے ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اس کے علاوہ ایک کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈے فار ویساک، وہ جو بدھسٹ کا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا تو ایک مسئلہ ہے، اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے، یہ ریالٹی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، ان کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے، ان کو ویزا بین لگا رہے ہیں،
دہشت گردی کی ایکوزیشن پہلے اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں تو یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا تو آپ لوگوں نے پریویل اپون کیا، زبردست بات ہے. اب مجھے ذرا بتائیے گا، یہ تو اپروو ہو گئی، پاس ہو گئی، متفقہ طور پہ ہوئی. ایک تو 15 مارچ کے جو دن ہے اس کی سگنیفیکنس، اس کی چناؤ، اس کے پیچھے کیا آبجیکٹو ہے. دوسرا اس کی حیثیت علامتی ہے، اس کے نفاذ کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ کیونکہ اب چیلنج یہ ہے کہ یہ پاس تو ہو گئی اور بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جو اسلامک فوبک ایٹیچیوڈ ہے اس کی بیخ کنی کی جائے. اس کے لیے اس کے عمل درآمد کے لیے کیا میکانزم ہو سکتا ہے؟ یہ کیونکہ ان نیچر تو یہ علامتی ہے منیر صاحب. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو 15 مارچ کا جو اہمیت ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 15 مارچ 2 سال پہلے جو کرائسٹ چرچ میں میسیکر جو ہوا ہے، وہ 2 مسجدوں پہ جو حملہ ہوا وہ 15 مارچ کو ہوا تھا. تو یہ اسلامی دنیا نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ 15 مارچ یہ دن ہوگا جس میں ہم اسلاموفوبیا ڈے منائیں گے، کاؤنٹرنگ اسلاموفوبیا ڈے منائیں گے. پر اس کو ہم نے اب پوری دنیا سے منوایا کہ یہ اسلام ڈے ہوگا جس میں کاؤنٹرنگ اسلاموفوبیا پہ توجہ دی جائے گی اور اس کو آبزرو کیا جائے گا. اب جو دوسرا آپ کا سوال ہے کہ کیا کرنا، ہم کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں جس پر ہم ایکشن لیں گے. اور انشاءاللہ اب جو اسلامی جو کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، وہاں بھی اس کے اوپر خیال و بحث ہو گئی اور اس میں سے ایک میری خواہش ہے کہ وہاں سے بھی کچھ ہم ایکشن پلان وہاں ڈیوائز کریں گے. اب اس ایکشنز میں ہم نے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے ایک اویئرنیس ریزنگ کرنی ہے، یعنی پوری دنیا کو ہر طرف جو ہم نے بتانا ہے کہ یہ فینومینا کیا ہے اور کس وجہ سے غلط ہے. جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، جو اسلام کے خلاف، جو ہماری سیکرٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے خلاف، تو یہ ایک غلط بات ہے اور اس کا نتیجہ بہت اہم ہے کہ اس پہ وائلنس ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف، ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، ہیٹریڈ ہوتی ہے. تو یہ ڈیوائڈ کرتی ہے سوسائٹیز کو اور وائلنس کو، اور یہ فیڈ کرتی ہے جو روٹ کازز آف دہشت گردی کے یا ایکسٹریمزم کے روٹ کازز ہیں، اس کو بھی اس طریقے سے وہ فیڈ ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. تو ایک تو اویئرنیس ریزنگ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو بھی واقعے ہوں دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، تو ہم نے ان کو ایک کمپینڈیم بنانا ہے. ہم نے ایک اسلامی جو OIC کی سیکریٹریٹ ہے وہاں ایک پہلے بنا ہوا ہے ادارہ، اس کو اسلامک آبزرویٹری، اسلاموفوبیا آبزرویٹری کہتے ہیں. تو ان کے پاس یہ رسپانسبلٹی ہم ری انفورس کرنا ہے کہ ان کے پاس رسپانسبلٹی ہو کہ ایک جو واقعہ ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف کہاں بھی ہو، اس کو رجسٹر کیا جائے اور پھر ان کی رپورٹ نکلی جائے اور پھر آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کہاں یہ زیادتی ہو رہی ہیں اور ہو از ریسپانسبل. اور پھر وہ جو حکومت ہے یا جو نان گورنمنٹل ادارے ہیں جس نے بھی ایکشن لیا، تو مسلمانوں کو پھر ایک جوائنٹلی ان کے ساتھ ہم نے. اب آپ نے کہا جوائنٹلی ایکٹ کرنا چاہیے، بہت اچھا آپ نے کہا. جو بھارت کی ریاست ہے کرناٹک، وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ جو حجاب کے حوالے سے ایک ایشو بنا جو انتہائی ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے اور ایک اینٹی جسے کہتے ہیں اسلامک فوبک ایٹیچیوڈ ہے، اور جو کرناٹک کی عدالت ہے انہوں نے اپ ہیلڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو حجاب ہے وہ جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو ان میں سے ایک طالبہ ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں بھی اس کو چیلنج کیا ہے. تو اس طرح کے ایٹیچیوڈز اور اس طرح کی جو ریاستی سطح پہ یا ریاستی اداروں کی جانب سے اس طرح کی جو پالیسیز کو تقویت دی جائے گی کہ جو کہ معاشرتی رویے ان کی بیکنگ اگر ریاست یا حکومتیں کریں گی، وہ بھی اس زمرے میں آتی ہیں منیر اکرم صاحب؟ جی ضرور. ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ جہاں بھی اس قسم کی ایکشنز ہوں
تو اسلامی ممالک جو ہیں وہ اپنے اداروں کے تحت اس کے خلاف وہ ایکشن لیں. اب وہ ایکشن کیا ہوگا وہ مختلف ہے, وہ کیس بائی کیس بیسس پہ ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ کیا ایکشن لینا چاہیے. پر لیگل ایکشن ہو سکتا ہے, پولیٹیکل ایکشن ہو سکتا ہے, اکنامک بائیکاٹ ہو سکتا ہے. جی ہاں خیر وہ اکنامک بائیکاٹ تو یعنی کہ بہت آگے کی بات ہے, وہ اسکیلیشن ہے. پر ہم نے دیکھنا ہے, سب آپشنز ہم نے دیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم جہاں بھی ایک اس قسم کے بات کی ہوں, اس قسم کی ایکشنز لی جائیں جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, مسلمانوں کے خلاف ڈسکرمنیشن ہے, تو کس طریقے سے اسلامی دنیا کو اس کی مخالفت کرنی ہے, وہ اٹ ول ڈیپینڈ آن کیس بائی کیس. ٹھیک ہے. عائشہ حاجرہ صاحبہ ہیں جنہوں نے کرناٹک کی پابندی جو لگی ہے عدالت میں اس کو چیلنج کیا تھا, اور اب وہ ملک کی اعلیٰ ترین جو بھارت کی عدالت ہے وہاں پر جا رہی ہیں. بارکہ انتہائی انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہیں. سر آخر میں بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کے مسلمان بحثیت مجموعی اس کا شکار ہو رہے تھے. اس کے فالو اپ, کیونکہ یو این جنرل اسمبلی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے انفارچونیٹلی کہ یہ ہے تو پورے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ, 193 رکن اس کے ممالک ہیں, لیکن جو ڈیز منائے جاتے ہیں وہ کافی طویل فہرست ہے. اب اس کا اس میں اضافہ ہو گیا ہے, فالو اپ رکھنا ہوگا. منیر صاحب یہ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج ہے, اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لاسٹ ورڈ آن دس سر. جی دیکھیں, سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے خود نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے, وہ انہوں نے مانا ہے. جو ان کے ہائی ریپرزینٹیوز ہیں, اس کو کہتے ہیں ہائی ریپرزینٹیوز آن الائنس آف سویلائزیشنز, اسپین کے فارمر فارن منسٹر ہیں, انہوں نے بھی مانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلاموفوبیا کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے. تو یہ دو ادارے یہاں ہیں, ہیومن رائٹس کاؤنسل میں مانا گیا ہے. تو یہ سب جو یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہیں, یہاں تو ہم ایکشن لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اپنے اویئرنیس ریزنگ کریں, اس کے خلاف بولیں, ایک نیا سٹینڈرڈ بنائیں کہ جی اسلاموفوبیا کے خلاف جو ایکشنز لینی ہیں وہ لینا چاہیے اقوام متحدہ نے اور اس کے اداروں نے. پھر ہم نے آلسو جو نیشنل لیول پر جو اسلامی ملک ہیں ان سب کو جمع کرنا ہے, ان سے کہنا ہے کہ یہ فلانی انسیڈنٹس ہوئی ہیں, اس کی مخالفت ہم نے کرنی چاہیے. پھر ہم نے راستے ڈھونڈنے ہیں کہ کس طرح سے وہ ہم مخالفت اس کی کریں گے. تو اسی طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگا. اقوام متحدہ جو جنرل اسمبلی نے جو کہا ہے وہ تو ایک سٹینڈرڈ اسٹیبلش کیا, ٹھیک ہے, کہ غلط بات ہے, اور اس کے اوپر پھر ہم نے عمل کرنا ہے, اور اس کے لیے عزم کا اظہار ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. کیپ اپ دا گڈ ورک سر. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. منیر پاکستان کے مستقل مندوب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ویورز, اہم پیش رفت ہے, اور بلا شبہ کل بھی میں نے اپنے شو کے ابتدائیے میں کہا تھا, اختتام میں بھی کہوں گا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اس ایشو کو یہیں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے فورم پہ بڑے پرزور انداز میں اٹھایا تھا, اور پھر اس کا فالو بھی کرتے گئے. اب جو جیسے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب کہہ رہے تھے کہ چیلنج یہ ہے کہ اس کی عملداری کو یقینی بنایا جائے. ہم امید کریں گے کہ اس ماہ کے اینڈ میں جب OIC وزیر خارجہ کا کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں, اس نقطے کو ضرور اٹھایا جائے گا, اور اس پہ ایک بہت زبردست قسم کا روڈ میپ بھی وہاں سے سامنے آئے گا. پروگرام دستک میں نشست کیسے لگی, ہم نے ملک کی سیاست اور یہ جو عام بین الاقوامی سطح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا آج کی نشست میں احاطہ کیا. فیس بک اور ٹویٹر پہ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. فیڈ بیک کے حوالے سے کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.